पारा 4 रुकू 2 सूरत आले इमरान रुकू नंबर 11 आयात 102 to 109 आज हम स्टडी करेंगे। पहले हम इसका ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं। इस पूरे रुकू में अल्लाह ताला को अगर हम इस पूरे रुकू को टाइटल दें तो इसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी की शर्तें बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान फरमाई हैं। 102 आयत में अल्लाह ताला ने तक़वा का हुक्म दिया कि तक़वा की बुनियाद पर हमारी कामयाबी होगी। अल्लाह से कमा हक़ का डरो और तादम मर्ग मुसलमान रहो। फिर 103 आयत में अल्लाह ने इत्तेहाद उम्मत का हमें दर्स दिया कि अल्लाह की रस्सी यानी कुरान को मजबूती से थाम लें। और फिर कुरान पर अमल करने की बरकत के जो फ़वाइद थे वो हमने इस रुकू में पढ़े कि कुरान की बरकत से दिलों में उल्फत पैदा होती है, दुश्मनियाँ मोहब्बतों में तब्दील होती हैं और माशरे में अमन आता है। फिर 104 आयत में अल्लाह ने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का दर्स देते हुए फरमाया कि बुराई से रोकने वाले और अच्छाई का हुक्म देने वाले लोग ही असल में कामयाब हैं। 105 आयत में अल्लाह ने हमें इस चीज़ की तरफ रहनुमाई दी कि हमें तफ़र्क़ेबाज़ी से हमेशा हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग वाज़ेह दलीलों के बाद भी तफ़र्क़ेबाज़ी करते हैं उनके लिए अज़ाब अलीम है। 106 से 107 आयत में अल्लाह ने स्याह चेहरों और सफ़ेद चेहरे लोगों का कंपैरिजन किया। स्याह चेहरे वाले लोग दोज़ख में जाएंगे, अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा के लिए दूर होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने ईमान के बाद कुफ्र किया था। और 106 आयत में अल्लाह ने सफ़ेद चेहरे वाले लोगों के बारे में ज़िक्र करते हुए फरमाया कि सफ़ेद चेहरे वाले लोग अल्लाह की रहमत में हमेशा हमेशा रहेंगे। तो ये था जो इस रुकू में अल्लाह ताला ने हमें बयान फरमाया था। और आखिरी दो आयत जो है इस रुकू की 108 और 109 उसमें अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के कुछ दलाइल पेश किए हैं। सूरत आले इमरान का रुकू नंबर 11 आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 102 आयत से ये पढ़ना हम शुरू करते हैं अल्लाह के हुक्म से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि उसे डरने का हक़ है। वला तमूतुन्ना, और तुम हरगिज़ न मरना, इल्ला मगर अंतुम, और तुम हो मुस्लिमून, मुसलमान। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह से ऐसे डरो जैसा कि उसे डरने का हक़ है, और तुम हरगिज़ न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। कामयाबी की जो शर्तें हैं उनमें नोट कर लें तक़वा, और तक़वा भी कैसे, जैसे कि अल्लाह की ज़ात का हक़ है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक और मुकाम पर फरमाया है कि वत्तक़ुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह से ऐसे डरो, अल्लाह से डरो जितना तुम डर सकते हो। फिर अल्लाह ताला की जैसे अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि अल्लाह ताला समी है, अल्लाह ताला बसीर है, अल्लाह ताला अलीम है। तो ये अल्लाह ताला की इन सिफ़तों से का लिहाज करना है। तो तक़वा का मतलब फिर क्या हुआ? तक़वा जो अरबिक डिक्शनरी बताती है वो बताती है गार्डफुल रहना, मोहतात रहना। और इसका यहाँ पे मतलब तक़वा डरना है। ज़ाहिर है कि जिन चीज़ों से आपको नुकसान पहुँच सकता है आप उनसे एहतियात करते हैं और एट द सेम टाइम नुकसान पहुँचने से डरते हैं। तो ये एक ऐसी, जैसा कि हज़रत काब बिन अल अहबार ने हज़रत उमर को बताया था कि आप एक ऐसे खारदार रास्ते से गुजर रहे हैं जिसके दोनों साइड पे झाड़ियाँ हैं, तो आप बड़े ही मोहतात होकर गुजरेंगे ताकि आपके कपड़े ना ख़राब हो जाएं। तो मोहतात रविश से ज़िंदगी गुजारना ही तकवा है। और अल्लाह ताला से डरो मतलब कि वो तमाम अहकामात जो अल्लाह ताला ने हम पर नाजिल किए हैं उनकी पासदारी करें, उनकी हदूद को फरामोश करने से डरें, हर वक्त बहुत मोहतात होकर ज़िंदगी गुजारें, कहीं ऐसा कोई अमल कोई काम हमसे ना हो जाए जिससे हम अल्लाह ताला की नज़र में गुनहगार हों। और फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे हमें रिकमेंड किया कि तुम हरगिज़ न मरना मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। तो मुसलमान जैसे हम पीछे भी पढ़ा है कि अपना चेहरा अल्लाह के लिए मती कर लें, अल्लाह ताला के सामने झुका दें सर को। तो यहाँ पर फिर मतलब क्या है कि एक बहुत ही कंपैटिबिलिटी हो आपकी और अल्लाह ताला की अहकामात की। आप रिसेंटमेंट में ना हो, आप उसके रास्ते के ख़िलाफ़ ना जा रहे हो, आपकी विल, आपकी मर्ज़ी और अल्लाह की मर्ज़ी सेम हो, जो अल्लाह का हुक्म हो वही आपके दिल की चाहत हो। तो ये अल्लाह ताला ने एक ऐसे कैरेक्टर को हमारे सामने इंट्रोड्यूस करवाया है जो एरोगेंट नहीं, जो रिजेंटमेंट नहीं करता, जो किसी भी हवाले से अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ नहीं जाता। उसकी ज़िंदगी एक बहुत ही मोहतात ज़िंदगी होती है। ऐसा कोई काम वो नहीं करता जिससे एहतमाल भी हो कि जिससे उसका महबूब अल्लाह नाराज़ हो जाएगा या उसकी आखिरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उससे आगे अगली आयत में 103 आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वअतसिमू, और तुम मजबूती से पकड़ लो मिलकर, बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह की रस्सी को, जमीअन, सब। तो सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी ये कुरान है जो कि आसमान से ज़मीन तक लटकी हुई है। तो
یہاں پر اگر آپ اس رکوع کو ٹائٹل دینا چاہیں کہ اس رکوع میں مین تھیم کیا ہے، تو اس میں آپ کو کامیابی کی شرطیں ملیں گی، اللہ کی نظر میں آنے کی شرطیں ملیں گی۔ تو سب سے پہلا تو اللہ نے فرمایا تقوی، پھر اسلام یعنی ہم آہنگی، سر جھکا دینا، ایروگنٹ نہیں ہونا، بالکل عاجزی سے اللہ کے سامنے اور اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی میں لے کر چلنا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہوگا، آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ ہدایات کہاں سے مل رہی ہیں؟ تو اس کے لیے پھر اوبویسلی آپ کو اللہ کے قرآن کو پڑھنا پڑے گا، اور اللہ کے قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے آپ سب کو تیار ہونا ہوگا۔ جو جمعیہ ہے نا، یہ بہت خوبصورت ورڈ ہے یہاں پہ کہ جمعیت کی صورت میں کام کرنا ہے، انڈیویجول ڈفرینسز کی صورت میں کام نہیں کرنا، ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھنے کے باوجود اتحاد امت کے لیے کام کرنا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں فرق نہ ہو جاؤ، پھوٹ نہ ڈال لو۔ تو اس میں پھر جو پھوٹ ڈالنے کے پیچھے جو نفسیات ہوگی وہ ہوگی کہ ہم کسی شخصیت پرستی کی طرف چلے جائیں، ہم اپنے فرقے کی بات کو قرآن کی بات سے اوپر لے جائیں، یا ہم قرآن کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی خواہشات کو اس میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اس حکم پر اس لیے عمل ہے کیونکہ یہ میری خواہش کے مطابق ہے، اور یہ حکم اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے کرنا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کا سب جو قرآن پر عمل کرتے ہیں وہ پھر ایک اللہ تعالیٰ کے راستے پر سب مل کر چلتے ہیں۔ اب اس کی پریکٹیکل اگزامپل کیسے ہے؟ یعنی قرآن پر عمل کرنا ایک تو یہ ہے کہ آپ کے سارے اختلافات کو ختم کرے گا، لیکن قرآن پر عمل کرنے کی جو ایک برکت آتی ہے زندگی میں وہ کیا آتی ہے کہ معاشرے کا امن برقرار رہتا ہے اور دلوں میں دل محبتوں سے جڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت تم پر، اذ کنتم اعداء، جب وہ تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو محبت سے جوڑ دیا، الفی ڈال دی، تمہارے دل محبت سے جڑ گئے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ یہ جیسے کہ واعتصموا بحبل اللہ کی وجہ سے کہ سب لوگوں نے اپنے آپ کو چھوٹا اور اللہ کو بڑا سمجھا، اللہ کے حکم کو بڑا سمجھا، اللہ کی کتاب کو بڑا سمجھا۔ تو جب ان سے کوئی دیکھیں، ہر انسان کو ججمنٹ کرنے میں، کسی دوسرے انسان کے ساتھ ڈیل کرنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بھی بندہ صحابہ کے اولین دور میں ان کو یاد کروا دیا کرتا تھا کہ یہ قرآن کا اور یہ اللہ کا حکم ہے، تو وہ وہیں پہ سبمسو ہو جاتے تھے، وہیں پہ مسلم ہو جاتے تھے، اور وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں میری مطلب انا آڑے نہیں آ گئی، کوئی ان کی ایگو کا انہوں نے مسئلہ نہیں بنا لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمنیاں ختم کب ہوں گی؟ جب آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ یس آئی کین آلسو بی آن دا رانگ پاتھ، اور اللہ کی کتاب مجھے صحیح راستہ دکھا رہی ہے۔ تو دشمنی ختم ہو گئی کیسے؟ کتاب پر عمل کرنے سے۔ اور اگر ہسٹری کا ریفرنس آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں یہ چیز کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تھے تو اوس اور خزرج کے دو قبائل اس وقت بہت برے طریقے سے برسرے پیکار تھے، آپس میں جنگ کرتے تھے۔ تو پھر اللہ کے نبی کی ریکمنڈیشن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی قرآن پاک کے نزول سے اور خود ان کی ذات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کی بد امنی کو، بے سکونی کو، خانہ جنگی کو امن سے تبدیل فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دلوں میں الفت کا ڈالنا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جب دل محبت سے جڑ جاتے ہیں تو پھر انسان ایک کامن کاز کے لیے کام کرتا ہے۔ اگر دلوں میں پھوٹ ہو تو پھر انسان ایک دوسرے سے کے ساتھ مل کر کام نہیں کرتا، اور معاشرے کا میں جو ایک ترقی کے چانسز ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں۔ تو فَأَلَّفَ، تو اللہ نے الفت ڈال دی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان، فَأَصْبَحْتُمْ، تو تم ہو گئے بنعمتہ، اس کی نعمت سے، اخواناً، بھائی بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب تمہارے دلوں کو محبت سے جوڑا، تمہارے دلوں میں الفی ڈال دی، محبت کی، پھر تم اللہ کی رحمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ، بھائی بھائی مطلب not in terms of blood relation but in terms of عقیدہ، ایک عقیدے پر تم لوگ اکٹھے ہو گئے اور تمہیں ایک دوسرے سے اتنی محبت ہو گئی جیسا کہ ایک سگے بھائی کو بھائی سے ہوتی ہے۔ وَكُنْتُمْ، اور تم تھے، علی شفا، کنارے پر، حفرۃ، گھڑے، من النار، آگ کے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی رحمت ہے۔ آگ کے گھڑے کے کنارے کا جو ایک استعارہ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، اس لیے کہ جب ایک آگ کا گھڑا ہے تو ساتھ ہی رسی ہے، تو جو رسی کا سب سے پہلے کانسیپٹ ہے اور پھر آگ کے گھڑے کا کانسیپٹ ہے۔ تو اب آپ یہ پورا امیج اپنے مائنڈ میں بنائیں، تو ایک سائڈ پہ رسی ہے، ایک سائڈ پہ گھڑا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب گھڑا ہے تو اس میں گرنے کا چانس ہے، آگ ہے اس کے بالکل کنارے پہ آپ کھڑے ہیں، کسی بھی ٹائم پہ آپ گر سکتے ہیں، آپ کا پاؤں پھسل سکتا ہے۔ تو اس صورتحال میں اس رسی کو پکڑنا کس قدر اہم ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ بڑی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے
کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے بہت اس کو احتمال ہے کہ وہ دوزخ کے گڑھے میں جا گرے گا. کیسے بچے گا وہ؟ جب قرآن کی رسی کو وہ مضبوطی سے تھام لے گا. اور یہ بات قرآن نے یہاں پہ ہمیں سمجھائی. تو جب آپ کو اتنا بڑا خطرہ ہو تو پھر آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ رسی کو پکڑنے کے لیے کتنے ہاتھ ہیں اور اس کو پکڑنے کے لیے مجھے ایڈجسٹ کرنا پڑ رہا ہے، بس مجھے رسی کو پکڑنا ہے جیسے تیسے کر کے میں پکڑوں. تو یہی حدیث میں آتا ہے نا کہ میں تمہیں 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان پر عمل کرتے رہو گے تب تک تم ہدایت پر رہو گے. ان میں سے ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا سنت رسول ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پکڑو. یاد تو سمجھ آ گئی حبل اللہ. اور یہ آیت اپنی مطلب اگر آپ اس کی ویژول امیجری کرتے ہیں تو اس دور میں معاشرے کا سکون اور امن برباد تھا. لوگوں کے جو پیسہ تھا، جو ہیومن ریسورسز تھے اور جو ان کے فائنینشیل ریسورسز تھے، وہ سب ویسٹ ہو رہے تھے اس جنگ کو پروموٹ کرنے میں اور اپنے آپ کو پروموٹ کرنے میں. اور جب یہ سب بند ہو جاتا ہے، جنگ اور یہ اختلافات اور یہ سب کچھ، تو پھر سب مل کر جو ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوتے ہیں. انسانوں کی بہتری کی کوشش ہوتی ہے، تعلیم کے مواقع میسر ہوتے ہیں، صحت کے مواقع بہتر ہوتے ہیں، وہاں پر اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں پھر اس معاشرے کو سکون اور امن کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو اس کا جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ کیا بتایا کہ کوئی ایک بڑا ہو جس کے آگے سب سر جھکائیں. تو انسانوں کو تو یہ انسانوں کے سامنے تو کوئی سر نہیں جھکائے گا. اگر ایک فرقہ یا گروہ کسی ایک انسان کو بڑا جانے گا تو دوسرا فرقہ یا گروہ اس کو کہے گا ہم کیوں اس کی بات مانیں. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حل بتایا کہ سب کتاب کے آگے سر جھکاؤ اور اس راستے پر عمل کرو. یہی ساورن جو ہے وہ پاور اور اتھارٹی ہے ایک اسلامک سوسائٹی میں. وَلْتَكُنْ، اور آیت نمبر 104 پہ، وَلْتَكُنْ، اور چاہیے کہ رہے، مِنْكُمْ، تم میں سے، امتاً، ایک جماعت، يَدْعُونَ، جو بلا رہی ہو، إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کی طرف. تو یہاں پر میں آپ کو جیسے بتایا کامیابی کے اصول ہیں. تو ہم نے پہلا پڑھا کہ اس میں تقوی ہے، پھر اسلام ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے قرآن پر عمل ہے، پھر انڈیویجول ڈفرینسز کو ختم کرنا ہے. اور پھر دیکھیں اب وہی رسی اور وہ گھڑے کا امیج رکھیں. تو اگر کوئی بندہ وہ رسی چھوڑ دیتا ہے اور بغیر رسی کے کھڑا ہو جاتا ہے تو جو دوسرے رسی پکڑنے والے ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یو ہیو دس سینس آف رسپانسبلٹی، کہ ان جو بندے رسی چھوڑ کر غیر محتاط ہو کر اس گھڑے کے کنارے پر کھڑے ہیں ان کو رسی کو پکڑو. یہ رسی ضروری ہے، اس کے بغیر تم لوگوں کو بہت خطرہ ہے اس آگ میں گرنے کا. تو وہ ایک ذمہ داری ہے آپ کی کہ جو بھلائی آپ کو مل رہی ہے وہ سب کو ملے. اور جو کوئی برائی کے راستے پر چل رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر پریشان ہوں کہ یہ کیوں غلط راستے پر چل رہا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو. تو یہ ایک امت جو خیر کی طرف بلا رہی ہے، یہ امت بہترین امت ہے اللہ کی نظر میں. یعنی یہ جو ایک سروسز، آپ اگر سرونگ کی بات کرتے ہیں نا، کہ ہمارے اندر چونکہ یہ ایک احساس ہے کہ کوئی بھی بندہ جو دوسروں کو سرو کر رہا ہوتا ہے وہ کسی بھی کیپیسٹی میں کر رہا ہو وہ واجب تکریم ہوتا ہے. تو انسانیت کی ان ٹرمز آف سروس، انسانیت کی سروس کے ٹرمز میں سب سے ٹاپ پر وہ بندہ ہے جو لوگوں کو اللہ سے ملائے اور ان کو آنے والے خطرے یعنی کل قیامت کے خطرے سے آگاہ کرے. اور اس کے علاوہ اگر آپ سوسائٹی کی بات کریں تو جو جہاں غلط ہو رہا ہو وہاں پر ان کو جا کر سمجھائے. تو اس کی تائید میں وہ حدیث بھی ہم پیش کر سکتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اور ایسا نہ ہو کہ جو برائی کر رہے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی پکڑے جائیں جو برائی نہیں کر رہے اور تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہو. یا یہ کہ اگر تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. ہاتھ سے روک دے سے پھر مطلب یہ ہوا کہ برائی کے خلاف فائٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی پولیٹیکل پاور چاہیے سوسائٹی میں، آپ کو ایک اتھارٹی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنا کہ میرے ہاتھ میں اتھارٹی ہوگی تو میں یہ غلط کام ہوتا ہوا نہیں، میں روک سکتا ہوں، روک سکتی ہوں. تو اس کے لیے یہ کوشش بھی عین ثواب ہے.
ہاتھ سے روکنے کے لیے. پھر اس کے بعد اگر نہیں تو آپ کے پاس یہ جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, آپ صحافت کر سکتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں, آپ کسی رائٹ کر سکتے ہیں, آپ بول کر بھی کسی کو, یعنی کہ سب سے پہلا لیول تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی پاور ہو, پولیٹیکل بھی اور ویسے بھی. دیکھیں آپ اس حدیث کو اگر آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ایک طاقت کے, حکومت کے حصول کی کوشش برائی کو روکنے کے لیے کرنا اس پہ فرض ہے, تاکہ وہ اپنی اس طاقت کا استعمال صحیح جگہ کرے اور جو غلط کرے ان کو روک سکے, ہاتھ سے روک سکے. تو باقاعدہ اصول بنائے, رولز سیٹ کرے, اپنی پولیس کو ساتھ لگائے, اس کو ساتھ لگائے اور جو برائی ہو رہی ہے اس کو روکے. ادروائز آپ نہیں روک سکتے, خالی خلی سمجھانے سے کوئی برائی کے راستے سے نہیں رکتا. لیکن اگر یہ پاور آپ کے پاس نہیں تو آپ رائٹ کر سکتے ہیں, آپ صحافی بن سکتے ہیں, آپ کوئی سوشل میڈیا پہ آپ کوئی چینل بنا سکتے ہیں, آپ ویسے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں, کوئی اسپیچز کر سکتے ہیں. اگر یہ بھی نہیں آپ کر سکتے تو لاسٹلی یہ ہے کہ کسی کو برائی اس راستے سے اپنے آپ کو روکیں, ان کا ساتھ نہ دیں. لیکن یہ ہے کہ یہ سب سے کمزور ایمان ہے, یعنی کوشش کرنی ہے, جہاد کرنا ہے اس برائی کو روکنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں, یأمرون بالمعروف, وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المنکر, اور برائی سے روکتے ہیں, واولئک, اور ایسے لوگ ہی هم المفلحون, کامیاب ہونے والے ہیں. صرف یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا یہ ہمارے ایمان کی ضرورت بھی ہے, معاشرے کے لیے ضروری بھی ہے. تو اس لیے پھر ہم مسلمان امت مسلمہ کی ایسی پولیس فورس ہیں جو کہ انسانوں کو برائی کا راستہ پہ چلتے ہوئے دیکھیں تو ان کو روکنے کی ڈیوٹی ہمیں اللہ نے دی ہے. ولا تکونوا, اور مت ہو جانا, کالذین, ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقوا, اختلاف, متفرق ہو گئے. اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے انڈیویجول ڈفرینسز کی بنیاد پر انہوں نے اپنے مذہب کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور گروہ بندیوں میں تقسیم ہو گئے اور اختلافات کرنے لگے اور ایک اتحاد امت پہ کام نہیں کیا, جو کہ سیڈلی اس وقت ہمارے مسلمانوں کی بھی کنڈیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ ایسے لوگوں کی طرح نہیں ہونا, ہمیں محتاط رہنے کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے درس دیا ہے. اور مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اختلاف کیا اور متفرق ہو گئے, من بعد, اس کے بعد جو ما جاءہم, آ گئی ان کے پاس, البینات, واضح واضح دلیلیں, ان کے پاس پورے احکامات آ چکے تھے, دلیلیں آ چکی تھیں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا اور اللہ کے حکم کو اور کتاب کو بڑا نہیں جانا. تو جب انہوں نے کتاب کو اپنی انا سے اوپر, اپنی انا کو اوپر لے گئے کتاب سے, تو پھر وہ آپس میں مختلف ہو گئے, ایک دوسرے سے تفرقوں میں بٹ گئے. ان کے پاس واضح کام بھی آ چکے تھے. تو ایسے لوگ ہیں, لہم, ان کے لیے ہے عذاب عظیم, بہت بڑا عذاب. تو آپ سب نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے انڈیویجول ڈفرینسز کو اتنی ہوا نہیں دینی کہ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی روادار نہ ہوں, ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے بھی روادار نہ ہوں, ہم ایک دوسرے کو کافر کا فتویٰ دے رہے ہوں, ہم ایک دوسرے کے فرقوں کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوں, ایک دوسرے کے عقائد کے بارے میں جاننے کے لیے تیار نہ ہوں, ہم اپنے آپ کو سب سے اچھا اور سب سے عمدہ اخلاق کا حامل اور عقائد کا حامل سمجھ رہے ہوں. ایسے لوگ اللہ کو نہیں پسند. تو پھر ہمیں دوبارہ سے ریفر بیک کرتی ہوں میں, کامیابی کے اصول ہم اس آیت میں پڑھ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقویٰ کریں, اسلام لائیں, کتاب پر عمل کریں, اختلافات کو ہوا نہ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں, اور اپنی امت کو ٹکڑوں میں مت بانٹیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگزامپل دی کہ کیسے یہ سب لوگ جو قیامت والے دن کا تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک منظر کشی کی ہے کہ تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ کام کرنا ہے تو ہم اللہ کی نظر میں معزز ہوں گے, یہ کام چھوڑیں گے تو ہم اللہ کی نظر میں گناہ گار اور معتوب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 106 میں فرماتے ہیں یوما, وہ دن, ایسا دن ہوگا کہ تب یزو, سفید ہوں گے, وجوہن, کئی چہرے, و تسود, اور سیاہ ہوں گے, وجوہن, کئی چہرے. وہ ایسا دن جس دن کئی چہرے سفید اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے. اما الذین, پس وہ لوگ جن کے اسودت سیاہ ہو گئے, وجوہہم, ان کے چہرے, اکفرتم بعد ایمانکم, کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا, وذوقوا العذاب, تو عذاب چکھو, بما, اس وجہ سے کہ کنتم تھے تم تکفرون, کفر کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ کئی چہرے سفید اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے. تو قیامت کا دن ہوگا اور چہروں کی سفیدی اور سیاہی انسان کے اعمال کے ساتھ ہوگی, جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے تو ان کے چہروں پر جیسا کہ کالی رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں. یہاں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کئی ایسے چہرے ہوں گے کہ جس دن ان کے چہروں کے زاویے ہی بگڑ جائیں گے اور دیکھ کر لگے گا کہ ان کے ساتھ اب کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے، اور اس کا چہرہ جیسے کہ کالا سیاہ ہو جائے گا، اس کے چہرے کی جو رنگت اور نقوش ہیں وہ بھی تبدیل ہو جائیں گے، یعنی وہ ایک بھیانک چہرہ ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی پوری زندگی میں کس قدر کیئر کرتے ہیں اپنے فیس کے حوالے سے کہ اس پہ کوئی پمپل نہ آ جائے، اس میں ہم یہ کبھی پیک لگاتے ہیں، کبھی ہم اس کے اوپر جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر کبھی پرائمر لگاتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر ہم بیس لگاتے ہیں، پھر اس پر ہم لوز پاؤڈر لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ لگاتے ہیں ان آرڈر ٹو لک پریزنٹیبل. تو اگر آپ امیجن کریں کہ اس دن ہمارے چہروں کی جو میک اپ ہے وہ ہمارے ایمان کے ساتھ ہے. اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو چہرے ہمارے چمکدار ہوں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے ہمارے اعمال برے ہوں گے تو ہمارے چہرے اتنے بھیانک ہو جائیں گے کہ جیسے وہ کالے سیاہ ہو جاتے ہیں. اور یہ حقیقت آپ کو دنیا میں بھی کہیں کہیں پہ نظر آتی ہے، جبکہ جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر لعنت کے ایک تاثرات داخل کر دیتا ہے کہ چہرے بھیانک ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ انما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے یوں کالے ہوں گے جیسا کہ ان کے چہرے پر اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ باسرہ، کئی چہرے اس دن باسی ہوں گے تظن ان یفعل بها فاقرہ، اور ان کو یہ گمان ہوگا کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے یہ پوچھا جائے گا کیا ایمان کے بعد کفر کیا، یعنی ایمان موجود تھا، اس کے بعد انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اور ان احکامات کا انکار کیا جو قرآن اور ان کی شریعتوں میں موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فذوقوا العذاب، تو چکھو عذاب. یہ جو چہرے کا تبدیل ہونا ہے تو ایک عذاب کی ایک شکل ہے کہ اپنے چہرے دیکھو اور اپنے وجود اور اپنے حال پر افسوس کرو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی اس دن ربما یود الذین کفروا لو کانوا یؤمنون ذرہم، یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی لوگ اس دن کافر اس دن گمان اس دن خواہش کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم، ان کو چھوڑ دو، یاکلوا ویتمتعوا، کھا لیں اور فائدہ اٹھا لیں، ویلہہم الامل، اور ان کو آرزویں لمبی آرزویں ان کو دھوکے میں ڈالے رکھیں، وہ ان قریب جان لیں گے. تو یہ ہے وہ کیفیات جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ نفسیاتی طور پہ بھی ٹارچر ہوگا، جسمانی بھی ٹارچر ہوگا، انسان کے چہرے کے نقوش بگڑ جائیں گے، اس کے چہرے کے خد و خال تبدیل ہو جائیں گے، ان کے چہرے کو کوئی لوگ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، ان کی بھیانک شکلیں ہو جائیں گی. رسوائی کا عالم یہ ہوگا کہ فرشتے سے لے کر سب انسان اس پر لعنت ڈال رہے ہوں گے، اور اس رسوائی میں وہ شرم سے گڑ جائے گا، وہ خواہش کرے گا کاش کہ زمین پھٹے اور وہ اس پہ سما جائے، اور کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا. وہ یقول الکافر، اور کافر کہے گا کہ کاش وہ زمین لو تسوی بہم الارض، زمین کھل جائے اور اس میں چلا جائے، زمین میں گڑ جائے اور زمین کے اندر وہ دھنس جائے، زمین برابر ہو جائے. اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک. اور واما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ کیا ہوگا، ففی رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کن کے چہروں پر دلیل ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کئی چہرے اس دن مسفرہ ہوں گے، مسفرہ روشن چمکدار چہرے ہنستے ہوئے، اور ان کے چہروں پہ خوشخبری کے آثار ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، ان کے چہرے اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے روشن ہوں گے. تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جن کے جو روشن چہرے والوں کے اعمال ہوں گے، آمین. اور پھر اللہ نے فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوها علیک بالحق، اے نبی ہم یہ آیات آپ پر حق کے ساتھ اب بیان کر رہے ہیں. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ جہان والوں پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا. یاد رکھیے گا ظلم انسان خود اپنے ساتھ کرتا ہے جب وہ اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کی رسی چھوڑ دیتا ہے. پیچھے دیکھیں نا جتنے بھی کام ہیں ہم خود کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، ایروگنٹ ہو جاتے ہیں، ہم حدود شکن ہو جاتے ہیں، ہم حدود فراموش ہو جاتے ہیں، ہم تقوی نہیں کرتے، ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے، یا جو کوئی ہمیں حکم دے رہا ہو ہم اس کی بات نہیں مانتے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ظلم نہیں کرتا اللہ جہان والوں پر، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. آخری آیت سورۃ آل عمران رکوع نمبر 11 کی آیت نمبر 109، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہی ہے، ما جو ہے فی السماوات آسمان میں، وما فی الارض، اور جو کچھ بھی ہے زمین میں، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ پاور ٹوٹل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اقتدار پورے کا پورا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں پوری سوورن پاور
اور اتھارٹی، کائنات کے ذرے ذرے پر وہ حاکم اور حکمران ہے، اور اللہ کے حکم کے علاوہ اور اللہ کے فیصلوں کے علاوہ کوئی کسی کی دم نہیں، کسی کی کوئی جرت نہیں کہ وہ دم بھی مار سکے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ کے احکامات کو پر عمل نہ کرنے والے لوگ دراصل اللہ کو پہچانتے نہیں، اللہ کے مقام کو نہیں اور اللہ کی طاقتوں کو نہیں۔ وہ ہمیشہ اللہ کے بارے میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ جو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا رکھتے ہیں، تو اللہ کی طرف سب کام لوٹائے جائیں گے، اینڈ پہ اس نے فیصلہ کرنا ہے، اس لیے اس کی نظر میں سچے بننا ہے، ہم نے کسی اور کی نظر میں سچے نہیں بننا۔ یہاں پہ آ کر ہمارے سورۃ آل عمران کا رکو نمبر 11 ختم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔